अस्सलाम वालेकुम 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर किस हवाले से मनाया जाता है इसको बताना शायद उतना ज़रूरी ना हो, क्योंकि ये दिन ही इतना बड़ा है, ये तारीख़ इतनी बड़ी है कि इस दिन को हम कायद के दिन से मनाते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ रकम करने वाली वो शख्सियत जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ये मुल्क हमारे हवाले किया। पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ, कितनी जिद्दोजहद के बाद आज इस पाकिस्तान के अंदर हम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारते हैं, मनाते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क को उस तरीके से चलाने वाले हुक्मरान आज तक इस पाकिस्तान को नहीं मिल सके, जो इस पाकिस्तान को समझते कि वाकई इस मुल्क को आज़ाद कराने के पीछे क्या सोच थी, क्या मंसूबे थे और इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई थी। इसको किस तरीके से हमें लीड करना चाहिए, इसकी क्या अहमियत है। आज भी पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ के लिए तरसती है, इस चीज़ के लिए परेशान है और किसी हद तक नाउम्मीद भी नज़र आती है कि कौन आएगा और पाकिस्तान को समझेगा कि इसका क्या मकसद था और इस मुल्क को दोबारा से एक जना की ज़रूरत महसूस करते हुए हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये हमारी धरती है, ये हमारी माँ है, इसको किस तरीके से लेकर चलना है, इसमें आपका, हमारा, कहाँ, क्या, किसका कितना किरदार है, हमारे हुक्मरान का क्या किरदार है, हमारे लीडर्स का क्या रोल होना चाहिए। इसी हवाले से एक मेरे साथ बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर शकील फ़ारूकी। इनका मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं, ये कराची यूनिवर्सिटी में जेनेटिक डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ टीवी एंकर भी हैं। इसके अलावा कॉलम भी लिखते हैं। बहुत बहुत खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत बहुत खुशामदीद कि आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर शकील फ़ारूकी साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप कायद आज़म के हवाले से इस टॉपिक से रिलेटेड आप बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं और यकीनन जितना एक्सपीरियंस आपका है तो उस हवाले से आपको क्या लगता है कि जो सोच थी जिन्ना की, जिस सोच से इस मुल्क को आज़ाद कराया गया, किस हद तक हम उनकी सोच को समझ पाए हैं? इस आज़ादी को तो हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारा बीइंग एक आम इंसान भी हम अपने रोल को, अपने किरदार को समझते हैं? आपने कहा कि हम आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। सच ये है कि हम आज़ादी को जितना एंजॉय करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब हम ओवर हो गए और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है ये बात अलानिया तौर पे महसूस हो रही है कि हम कायद आज़म और उनकी शख्सियत और उनकी सोच से भी दूर होते चले जा रहे हैं। आज हमारी इस नस्ल को कितना कायद आज़म के बारे में मालूम है। हर साल हम प्रोग्राम्स करते हैं, 11 सितंबर को करते हैं, 25 दिसंबर को करते हैं कायद आज़म के बारे में, लेकिन उसके बावजूद हम ये भूल जाते हैं कि कायद आज़म क्या थे, उनकी क्या खुसूसियात थीं और उन्होंने बर्र सग़ीर हिंदो पाक की तारीख़ में, सियासत में क्या किरदार अदा किया। हमें कायद आज़म को देखना चाहिए सबसे पहले एक कानूनदान की हैसियत से, उसके बाद एक सियासतदान की हैसियत से, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की हैसियत से और फिर स्टेटमेंट की हैसियत से। आपको इन चारों किरदारों में कायद आज़म का किरदार कहीं तब्दील होता हुआ महसूस नहीं होगा। वो जब लॉयर थे तब भी वो कानून की उतनी ही इज्जत करते थे जितनी उन्होंने सियासतदान होने के बाद कानून की इज्जत की। वो सियासतदान बने तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी बने और उन्होंने आइन की भी उतना ही एहतराम किया जितना वो कानून का एहतराम करते थे। और जब वो स्टेट्समैन बने तो उन्होंने सिर्फ हिंदो पाक में ही नहीं, बर्र सग़ीर में ही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में जो मज़लूम अक़वाम थी उनके बारे में एक बहुत ही ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया कि आज हमारी कौम उन तमाम बातों को याद रखती है, उन तमाम बातों को जानती है। मैं ये समझता हूँ कि हम कायद आज़म के एहसान का हक़ उस वक्त तक अदा नहीं कर सकते जब तक कि हम कायद आज़म की शख्सियत के इन चारों पहलुओं को उसकी सही डायमेंशंस में रिकग्नाइज़ ना करें। शकील साहब, मुझे ये बताइए कि हमारे जो आजकल के जो लीडर हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, उनको तो यही नहीं पता कि लीडरशिप क्या होती है, उनको यही नहीं पता कि पॉलिटिशियन क्या होता है, एक पॉलिटिशियन का क्या रोल होता है। अगर उन्हें पता होता तो शायद आज पाकिस्तान, क्योंकि जिन्ना ने जो पाकिस्तान हमें बनाकर दे दिया, आज ये पाकिस्तान पता नहीं कहाँ होता।
تو اس حوالے سے آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ وہی بات ہے کہ قائد اعظم نے قانون کا احترام کیا، آئین کا احترام کیا، ریاست کا احترام کیا اور دنیا بھر کا احترام کیا، انسانیت کا احترام کیا۔ کیا آج ہمیں کوئی ایسا پولیٹیشین نظر آتا ہے، کوئی ایسا پولیٹیشین ملتا ہے جس نے کبھی بھولے سے بھی یہ سوچا ہو کہ اس کا آئیڈیل قائد اعظم تھے اور وہ قائد اعظم بننا چاہتا ہو؟ میں نے تو کبھی کسی انٹرویو میں، کسی گفتگو میں، کبھی کسی سیاستدان کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا کہ قائد اعظم میرا آئیڈیل ہیں اور میں قائد اعظم بننا چاہتا ہوں۔ اور آج اس دور میں اگر کوئی سیاستدان یہ فیصلہ کر لے کہ وہ قائد اعظم بننا چاہتا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ اس کی سیاست کتنی پاک صاف اور کتنی شفاف ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کہ ہم کسی سیاستدان کے منہ سے، کسی سیاستدان کی زبان سے یہ بات نہیں سنتے۔ قائد اعظم جو تھے انہوں نے ظاہر سی بات اس قوم کے بارے میں سوچا، مسلمانوں کے بارے میں سوچا، تو ہمارے لیے فائٹ کی اور اللہ نے ان کا ساتھ دیا اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں ایک خود مختار ملک دے دیا۔ بالکل۔ تو سوچ کا فرق ہے۔ ہمارے آج کل کے جو یوتھ بھی ہے، پہلی بات یہ کہ ہم قائد اعظم کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ قائد اعظم کی شخصیت کیا تھی، قائد اعظم کے رولز کیا تھے، ریگولیشنز کیا تھی، ان کی اوور آل پرسنالٹی کیا تھی۔ سب سے پہلے تو ہمارے یوتھ کو، ہمیں بھی اس بات کی اس کو جاننا چاہیے کہ بیسکلی ان کے اندر وہ کون سی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ترین شخص تھے، ایک کامیاب ترین لیڈر بنے، ایک ملک وجود میں انہوں نے دے دیا، جو کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے جو ہمارے اندر جو ایک لیک آف انفارمیشن پائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے صاحب، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ قائد اعظم کس پروسیس سے نکل کر سامنے آئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے ایک قوم کو تشکیل دیا، وہ قوم جو آگے چل کر پاکستانی کہلائی۔ یہ قوم، اس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، لیکن جب قائد اعظم نے سیاست میں آنے کے بھی کئی برسوں کے بعد یہ فیصلہ کیا اور اس بات سے متفق ہوئے کہ بر صغیر ہند و پاک کے مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک نئی مسلم ریاست کا قیام کیا جائے، تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے پاکستان کی قوم کی تشکیل ہونا شروع ہوئی۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ کے حوالے سے کہ بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ میں جو بھی مسائل رہے، جو بھی اختلافات رہے، جو بھی رد عمل عوام کا ان کے حکمرانوں کے خلاف ہوتا رہا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تشکیل ہوئی۔ 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی اس سب کانٹیننٹ میں وارد ہوئی اور اس کے بعد اس نے جو یہاں کی قوم تھی، مسلمان، ہندو اور دیگر، ان میں فسادات اور اختلافات ڈالنا شروع کیے، اور ان فسادات اور اختلافات کا نتیجہ 1857 کی جنگ آزادی کی صورت میں ظاہر ہوا، اور انگریزوں نے اس جنگ آزادی کا تمام تر الزام مسلمانوں کے سر منڈنا چاہا۔ لیکن اس کے بعد سر سید احمد خان تھے جنہوں نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی کہ اب مسلمانوں کی جد و جہد جنگی میدان میں نہیں ہوگی بلکہ سیاسی میدان میں ہوگی، اور سر سید احمد خان نے ایک رپورٹ تیار کی جس میں جنگ آزادی کے اسباب پر انہوں نے تفصیل سے بات کی، اور وہی وہ پیغام تھا جس کو لے کر قائد اعظم آگے چلے، اور آپ نے قائد اعظم کی جد و جہد کو دیکھ لیا کہ انہوں نے انتہائی پرامن طریقے سے پاکستان کے لیے جد و جہد کی، اور اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پر ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ، آئین کا احترام کرنے والی شخصیت کی حیثیت سے انہوں نے مسلمانوں کو بر صغیر ہند و پاک کے پاکستان جیت کر دیا۔ یہ ایک انعام تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں عطا کیا۔ کیا سارے سیناریو کو دیکھنے کے بعد، اتنے سالوں کے بعد، ملک کا اتنا برا حال ہو چکا ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹس ہمارے نہیں ہیں، ہمارے حکمران ہمارے نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں، اتنی دکھ، اتنی تکلیف ہے بولتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا
کیا پاسبل ہے کہ کوئی یہ سوچ سکے, کوئی ایسا حکمران یہ سوچ سکے کہ مجھے اپنے مفاد اور اپنی ذات سے نکل کر مجھے دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ کو لگتا ہے آ سکتی ہے؟ بہت ہی آسان سا ٹیسٹ ہے اس کا, ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. آپ قائد اعظم کی تقاریر, اس کے ویڈیو کلپس موجود ہیں, آڈیوز موجود ہیں, اور ان رائٹنگ پرنٹنگ موجود ہیں. آپ قائد اعظم کی تقاریر کو دیکھیے. قائد اعظم کتنی مرتبہ اپنی تقاریر میں اپنے بارے میں یا اپنے حوالے سے بات کرتے ہوئے ملتے ہیں. کتنی دفعہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا, میں یہ چاہتا ہوں, میری نظر میں یہ چیز ہے. صحیح. آپ دیکھیں گے, آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے, کنٹینٹ انالیسس کر لیجئے قائد اعظم کی تقاریر کا, آپ کو یہ بات کہیں نہیں ملے گی. وہ جب بھی بات کریں گے مسلمانوں کی بات کریں گے, انسانیت کی بات کریں گے, پوری قوم کی بات کریں گے. اور آج کے سیاستدان میں جو سب سے بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے, وہ اپنی ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتا. وہ جب بات کرے گا میں کی بات کرے گا, میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں ہوں میں ہوں میں ہوں. اور جب تک ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے نہیں سوچیں گے, اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے نہیں سوچیں گے, جب تک ہم پوری قوم کی فکر نہیں کریں گے, تب تک ہم وہ کردار ادا نہیں کر سکتے جو قائد اعظم نے کردار ادا کیا تھا. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے, اگر ہمیں پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو ہمیں اپنی ذات سے علیحدہ ہو کر سوچنا ہوگا, لوگوں کے لیے سوچنا ہوگا, عوام کے لیے سوچنا ہوگا, قوم کے لیے سوچنا ہوگا, اپنے نصب العین اور اپنے آئین کے لیے سوچنا ہوگا. جی بہت خوبصورت بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب. جاتے جاتے کوئی ایک ایسا پیغام, کوئی ایک ایسا میسیج جو ہمارے دیکھنے والوں کو, ہمارے یوتھ کو, ہمارے ینگسٹرز کو, کیونکہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کی پرسنٹیج کہیں زیادہ ہے, اور یہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے کافی ہے کہ اس کی جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری جو یوتھ ہے اس نے ہی ہمارے ملک کو آگے پروان چڑھانا ہے. پچھلے سیاستدان یا پچھلے لوگ, ہمارے پچھلے لیڈر, انہوں نے تو جو کیا سو کیا, لیکن ہماری نیو جنریشن کو تب تک نالج ہی نہیں ہوگی کہ بیسکلی ان کے پیچھے کتنی جدوجہد, کتنی چیزیں ہیں, کتنی قربانیاں ہیں, کس حوالے سے ہمارے پاس یہ چیزیں آئی ہیں. تو ایسی کون سی اسٹریٹجیز ہیں جس کی وجہ سے, کیونکہ زیادہ بات ہے ہمارے پاس جب تک نالج نہیں ہوگی ہم ایک پازیٹیو اسٹیپ نہیں لے سکتے. تو اپنے اندر وہ پازیٹیوٹی لانے کے لیے ایسی کون سی اسٹریٹجی ان کو اپنانی چاہیے کہ ہم بھی, میں خود بھی اپنے اس ملک میں اپنا بہت بڑا تو نہیں, کہیں ایک چھوٹا سا ایک پازیٹیو رول ادا کر سکوں. تو دیکھنے والوں کو کوئی ایسا کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ آج کل ٹیلی ویژن پہ ایک ڈرامہ آ رہا ہے اور اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ لوگوں میں بڑا مقبول ہو رہا ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کردار کو فالو کریں. ہماری بدقسمتی ہے کہ قائد اعظم کے حوالے سے ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. گو کہ ان کی زندگی پہ ایک دو فلمیں یا ڈرامے بنائے گئے, لیکن لوگوں نے شاید اس کو اتنی توجہ سے نہیں دیکھا. یقین جانیے قائد اعظم کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ سحر انگیز ہے, اس سے کہیں زیادہ اپنے اندر دلچسپی رکھتی ہے. ذرا قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے, قائد اعظم کی سوچ کا مطالعہ کیجئے, ان کی تقاریر پڑھیے, ان کے حالات زندگی پڑھیے, آپ کو ایک کلاس نظر آئے گی, ایک کلاسیکل آدمی, ایک کلاسیکل شخصیت جس کا اٹھنا بیٹھنا سجنا جاذب نظر رکھ رکھاؤ. ایسے لوگ آپ کو بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ میں نہیں ملیں گے. حتیٰ کہ جو انگریز اس وقت بر صغیر ہند و پاک میں تھے وہ بھی قائد اعظم کی شخصیت کے سامنے مان پڑ جاتے تھے, جس طرح ان کا لباس ہوتا تھا, جس طرح ان کا رکھ رکھاؤ ہوتا تھا. اس کے بارے میں جانیے اور قائد اعظم کو آئیڈیلائز کیجئے. اگر قائد اعظم آپ کے آئیڈیل بن گئے, صرف دیکھنے میں ہی نہیں, صرف لباس سے ہی نہیں, صرف رہنے سہنے کے انداز سے ہی نہیں, بلکہ سوچ, کس طرح انہوں نے اپنی ذات کو پس پش ڈالا اور قوم کے لیے کام کیا. اگر ہم قائد اعظم کے بارے میں جانیں گے اور ان کو آئیڈیلائز کریں گے تو یقین جانیے کہ اس قوم کا بچہ اس قوم کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکے گا اور پاکستان کی ترقی میں بہت بڑا حصہ اس کا ہوگا.
تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھی بات کی, ایک بہت اچھا میسیج ہمارے دیکھنے والوں کو دیا. اسی کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے میں بھی صرف اتنا کہوں گی کہ ہم سب جتنے زیادہ خوش قسمت اپنا آپ کو سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ساری چیزیں بنی بنائی مل گئی ہیں. ہم آرام سے سوتے ہیں. ہم نے وہ وقت ہی نہیں دیکھا جب خونہ ریزی ہوئی, پتہ نہیں کتنی جانیں گئیں. وہ وقت, وہ لمحے, ہمارے پرانے بوڑھے جب اس کو یاد کرتے ہیں تو یقیناً بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. ہم نے آنکھ کھولی, بڑے سکون اور چین کے ساتھ اپنے ارد گرد ہر چیز میسر دیکھی. ضرورت اس بات کی ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کون کیا کرتا ہے. اس چیز کو بالا تر رکھتے ہوئے, اس چیز کو طاق میں رکھتے ہوئے صرف اور صرف اس چیز پر دھیان دیں کہ آپ نے ایک شہری ہونے کے ناطے اپنا پازیٹیو رول کہاں کس طرح سے ادا کرنا ہے. امید کی جاتی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس ملک کی عوام کے لیے, اس نیشن کے لیے, ہمارے اس یوتھ کے لیے کچھ اچھا کردار اپنا ادا کر سکیں اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ سے پھر دوبارہ ہوگی ملاقات. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ